अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा उन्वान है उर्दू गजल। गजल के लुग़वी माना औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों से इश्क मोहब्बत की बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना और नज्म की एक ऐसी सिन्फ जिसमें इश्क मोहब्बत का जिक्र किया जाए। गजल उस चीखो पुकार को भी कहते हैं जो एक हिरन शिकार होते वक्त अपने मुंह से निकालता है। तो ये तो रहे रिवायती गजल के माना जो आपने और हमने आज तक किताबों में पढ़े हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या गजल सिर्फ औरतों ही से बातें करना है या सिर्फ औरतों ही की बातें करना है? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, ये सिर्फ औरतों ही की बातें करना नहीं है। गजल चूंकि मुख्तलिफ अदवार से, तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर यहां तक पहुंची है, जिसकी वजह से गजल के माना में भी एक तगय्युर वाक़ा हुआ है। जब हम देखते हैं कि शुरू में गजल सिर्फ मर्द हजरात लिखा करते थे और जब मर्दों ने गजल लिखी तो मर्दों ही ने, जो मर्द मुहक्किकीन और नाक़िदीन थे, उन्होंने ही इसका माना जो है औरतों से इश्क व मोहब्बत की बातें करना लिया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर गजल सिर्फ औरतों से बातें करना है तो जब औरत गजल लिखेगी वो किससे बातें करेगी? तो जवाब ये मिलता है कि गजल न औरतों से मोहब्बत की बातें करना है और ना ही मर्दों से मोहब्बत की बातें करना है। यानी जब गजल औरत लिख रही हो तो वो अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार अपने मुखालिफ जिन्स से कर सकती है, या जरूरी नहीं कि इंसान अपने मुखालिफ जिन्स से ही मोहब्बत का इजहार करे। गजल इंसान किसी की भी मोहब्बत के इजहार में लिख सकता है या कह सकता है। तो गोया मालूम हुआ कि गजल इश्क व मोहब्बत की बातें करने का नाम है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गजल आरिफाना एतबार से अगर इसको लिया जाए, यानी गजल में जब एक इश्क हकीकी करने वाला आशिक हकीकी गजल लिख रहा हो तो उसके सामने ना मर्द होंगे ना औरतें होंगी, बल्कि उसके सामने महबूब हकीकी होगा। उनका मुखातब महबूब हकीकी होगा जिसको मुखातब करके वो अपनी गजल लिख रहा होगा, चाहे वो शायर मर्द हो या शायरा कोई औरत हो। तो मालूम हुआ कि गजल के माना इश्क व मोहब्बत की बातें करना है, खा वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी हो। अब हम बात करते हैं इब्तदा और इर्तका की। चूंकि आपको मालूम है कि उर्दू अदब में गजल फारसी अदब से आई है और फारसी में अरबी अदब के हवाले से आई है। अरबी अदब के रास्ते से गजल फारसी में वारिद हुई है। हम देखते हैं कि ईरान में रोज़े अव्वल से ही, जब से वहां पर शायरी का रिवाज शुरू हुआ, शायरी का चलन शुरू हुआ, तो बड़े बड़े शौरा जैसे रुदकी का नाम सरफहरिस्त है, उन्होंने शायरी शुरू की। उनको बाबे आदम कहा जाता है फारसी शायरी का। तो जब उन्होंने शायरी शुरू की तो अपनी शायरी का आगाज उन्होंने अपने कसीदे से किया। यानी उनकी शायरी, उनका जो दीवान है वो कसाइद पर मुश्तमिल है और उनके अक्सर कसाइद ऐसे हैं जिनका आगाज इश्किया मज़ामीन से होता है। उन इश्किया मज़ामीन को इस्तिलाह शेर में तशबीब या नसीब का, नून सीन ये बे, या तशबीब या नसीब कहा जाता है। तो मालूम हुआ कि वो इश्किया मज़ामीन जो कसीदा के आगाज में पेश किए जाते थे, जिन इश्किया मज़ामीन का जो हुस्न फितरत की
جو تعریف تشبیب کے حصے میں ہوا کرتی تھی، اس تشبیب کو بعد میں غزل کے نام سے قصیدہ سے الگ کیا گیا. یعنی اسی تشبیب کا بعد میں جا کے جو نام رکھا گیا وہ غزل رکھا گیا. ہم دیکھتے ہیں ایران میں چونکہ پہلے عیاشیاں تھی، عیش و آرام تھے، اور بادشاہ جو تھے وہ اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے تھے، اس لیے ان کے درباروں میں بڑے بڑے قصیدہ گو شعرا ہوا کرتے تھے جو بادشاہوں کی مدح کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے اور بڑے بڑے انعامات حاصل کرتے تھے. ایک دفعہ نصر بن احمد سامانی نے ہرات کا سفر کیا اور وہاں ایک مشہور مقام باد گیس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو وہاں کی دل فریبیاں، وہاں کی جو حسن مناظر فطرت تھے، وہاں پر میووں کی جو بہتات تھی، انہوں نے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا. تو وہ ان دل فریبیوں میں اس طرح محو ہو گئے کہ واپس آنا بھول گئے. ہر بار جب بھی وہ واپسی کا ارادہ کرتے تھے تو یعنی وہاں کی دل فریبیاں ان کو نکلنے نہیں دینے لگی. اسی طرح سے جب سردیوں کا موسم ختم ہوتا، ارادہ کرتے کہ اب واپس جائیں گے، لیکن تب تک موسم گرما کی خوبصورتیاں ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی. اسی طرح سے جو ہے مختلف قسم کے جو محرکات تھے ان کو واپس جانے نہیں دیتے تھے. اس طرح سے 4 برس گزر گئے، وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے تھے اپنی دارالخلافہ میں. تو پھر جو درباری تھے انہوں نے رودکی کے پاس جا کے فریاد کی کہ آپ کو ایک ایسا قصیدہ لکھیں جس سے بادشاہ متاثر ہو کر واپس جانے پر آمادہ ہو جائے. تو رودکی نے اسی رات ایک قصیدہ لکھا اور صبح بادشاہ کے دربار میں پیش کیا. تو وہ بادشاہ اس قصیدے سے اتنا متاثر ہو گئے کہ موزے پہنے بغیر ہی وہاں سے نکل پڑے. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے قصیدہ لکھا اس کا آغاز جو تھا اتنا خوبصورت تھا، اتنا دلکش تھا کہ بادشاہ کے اندر نصر بن احمد سامانی کے دل و دماغ میں اپنے علاقے کی، اپنے دارالخلافہ کی یاد اس طرح سے جاگزین ہوئی، ان کے سامنے وہ دل فریبیاں پھیکی پڑ گئی اور وہ اپنے وطن واپس نکل گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آرام تھا، عیش تھی، آسائش تھی، اس آسائش و آرام کے بیچ ایک ہی صنف جو تھی وہ پروان چڑھ رہی، وہ تھا قصیدہ. لیکن جب ایران پر مختلف قسم کے مصائب آئے، سیاسی طور سے ایران پر تاتاریوں کی جب یلغار ہوئی تو ہر طرف تباہی مچ گئی. تباہی مچنے سے لوگوں کے دل غمگین ہو گئے، پریشانی ہو گئی، ذہن ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو اب وہ قصیدہ جو تھا ان کے اس ڈپریشن، ان کی پریشانی، ان کی رنجش، ان کے دل کی حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے ناکافی تھا. تو پھر ضرورت پڑی کسی ایسے صنف کی جو باضابطہ طور سے انسان کی فرحت قلب کے لیے استعمال کی جا سکے. تو غزل سے زیادہ کوئی دوسری صنف وہاں موجود نہیں تھی. اس طرح سے ان پریشانیوں کا، ان درد و ملال کا، اس ہجر و وصال کا، ان کے کھوئے ہوئے تھے، جو مارے گئے تھے، ان کی جدائیوں میں انہوں نے جو غزلوں میں اظہار کیا وہ درد سے خالی نہیں تھا. انہوں نے اپنے اس درد کا، رنج کا، مصیبت کا، تکلیف کا غزل میں اظہار کیا. تو معلوم ہوا کہ غزل جو ہے قصیدے کی تشبیب ہے، یعنی قصیدے کی تشبیب کو الگ کر کے غزل نام رکھا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران میں غزل کو بہت زیادہ ترقی نصیب ہوئی تو اس کا اثر دور دراز علاقوں میں بھی، دور دراز کے ملکوں میں بھی پہنچا. یہ غزل کا وہی اثر ہے کہ یہ اردو ادب میں بھی داخل ہوئی. ہر خاص و عام شاعر نے اس میں تب آزمائی کی. ہندوستان کے اندر بہت بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں. اردو ادب، جنہوں نے اردو ادب کو غزل کا ضخیم تحفہ دیا ہے، غزل کا ضخیم سرمایہ دیا ہے. یوں تو اردو میں
ہر شاعر نے غزل کی صنف کو سنوارا ہے، غزل کی صنف میں طب آزمائی کی ہے، لیکن ہم یہاں پر کچھ آپ کو قابل ذکر جو چیدہ نام ہے وہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ قلی قطب شاہ کو دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، لیکن دکن کے غزل کو نمائندہ شاعروں میں سراج اور ولی کا نام سر فہرست ہے۔ شمالی ہند کے ولی سے متاثر ہو کر غزل لکھنے والوں میں شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جان جانا کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد غزل کو عروج حاصل ہوا۔ اس کو بام عروج کے سنہری دور سے گزارنے والوں میں میر، سودا اور درد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بعد ازاں جب دہلی تباہی سے دوچار ہوئی تو لکھنؤ شاعری کا مرکز بنا۔ یہاں عروس غزل کے گیسو سنوارنے والوں میں مصحفی، انشاء اور جرت نے مختلف انداز میں غزل کو اپنی خدمات سے نوازا۔ بعد میں دہلی پھر آباد ہوئی اور شعراء نے اپنی ادبی اور قلمی سرگرمیاں شروع کی۔ غالب، ذوق اور مومن اسی دور کے شاعر ہیں۔ غالب نے موضوعات غزل کو وسیع کر دیا اور فکر سے سجایا۔ ذوق نے زبان پر زور دیا اور مومن نے معاملات عشق میں نام کمایا۔ اقبال نے غزل میں فلسفہ پیش کیا اور نئے انداز کی بنا ڈالی۔ ان کے بعد اصغر، فانی، شاد، حسرت، آرزو، یگانہ اور جگر نے غزل کو ترقی دی۔ پھر فراق، فیض، روش، جذبی، خورشید الاسلام، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، شاد، تمکنت، شہریار، بشیر بدر وغیرہ نے بھی غزل کی خدمات بخوبی انجام دی اور اب تک غزل کو ترقی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم خصوصیات یا حیت غزل پہ بات کرتے ہیں، یعنی غزل میں کون سی چیز ہوتی ہے، یعنی غزل کے خد و خال کیسے ہوتے ہیں، ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ غزل ہے یا نہیں ہے۔ مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ ردیف بار بار آتا ہے۔ ردیف ایک غزل یا قصیدے یا منظومات بار میں آتا ہے، یعنی وہ لفظ جو بار بار آئے یا ایک سے زیادہ بار آئے، اسی جگہ، اسی مقام پر، اسی وزن کے ساتھ اس کو ردیف کہیں گے۔ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم ردیف نہیں ہوتے۔ غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، البتہ عام طور پہ غزل میں کم سے کم 3 اشعار اور زیادہ کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ البتہ اکثر غزلیں جو ہیں 5 اشعار کی ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ اشعار کی بھی ملتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم ایک غزل میں 3 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 20 اشعار ہو سکتے ہیں۔ اگر غزل میں دوسرا مطلع بھی آ جائے تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا دوسرا مصرع غزل کے مطلع کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہیں ہو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ وہ بغیر ردیف اور قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے زمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، یہ تھا آج ہمارا عنوان۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔